नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कह रही है। आपको जोड़ते हैं आज के मौज़ूए गुफ्तगू से। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और इस एतबार से हमने जो मौज़ू मुंतखब किया है वो है सानहे करबला का तारीख़ी पस मंज़र। नाज़रीन, हक़ की राह आसान नहीं है। हक़ की राह में कदम कदम पर क़ुरबानियाँ होती हैं, इम्तिहानात होते हैं, आजमाइशें होती हैं। फिर चाहे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी हो या इस क़ुरबानी का नुक़्ता उरूज या क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं कि वो सानहे करबला में हज़रत इमाम हुसैन और आपके जानिसारों की शहादत के रूप में सामने आता है। तो हक़ की राह में कदम कदम पर क़ुरबानियाँ दी जाती हैं, दी जाती रही हैं और दी जाती रहेंगी, चाहे वो इनफरादी तौर पर हों चाहे इज्तिमाई तौर पर हों। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दीन को कायम करने के लिए तगोदौ की और मुख्तलिफ ग़ज़वात हमारे सामने आते हैं तो उसमें भी सहाबा कराम ने बड़ी सरफरोशी के साथ रसूलुल्लाह का साथ दिया और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की। इसी तरह रसूलुल्लाह के बाद भी मुख्तलिफ तरह के फितने फसादात सर उठाते रहे हैं। अहद सिद्दीक़ी हमारे सामने है, जब एक तरफ फितने इर्तिदाद है, झूठे मुद्दईयान नबूवत है, मुनकरीन ज़कात है, तो उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत कमाल इस्तक़लाल और पामर्दी के साथ इन तमाम फितनों का सामना भी किया और इनके इस्तेसाल के लिए, इनकी सरकूबी के लिए, इनको कुचलने के लिए मुसलमानों ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बहुत सारे जंगों में हिस्सा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अहद फ़ारूक़ी में भी आपकी जो शहादत होती है वो एक मजूसी के हाथों होती है, लेकिन हज़रत उस्मान की शहादत जो बड़ी बेदर्दी के साथ हमारे मासूम खलीफा शहीद कर दिए जाते हैं, वहाँ से फितनों का दरवाज़ा खुलता है। वो फितने जिसमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा नज़र आता है, यहाँ से वो दरवाज़ा खुलता है फितने और फसाद का, जहाँ मुसलमान एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार हैं। फिर आगे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की खिलाफत है, हज़रत इमाम हसन की खिलाफत है। 30 साल की खिलाफत के बाद हम देखते हैं कि जो खिलाफत थी वो एक कदम नीचे उतरकर मलूकियत में या हुकूमत में तब्दील हो जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई सही साबित होती है कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल है और उसके बाद कटखनी मलूकियत का आगाज़ हो जाएगा। तो आइए यहीं से हम मौलाना साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने ताकत के ज़ोर पर हुकूमत हासिल कर ली, क्योंकि यहाँ खिलाफत ख़त्म हो गई मौलाना साहब, तो उसके बाद हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा ये मशवरा देते हैं कि हमने देखा है कि इससे तकरीबन 1 लाख मुसलमानों की जो जानें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं आपसी खाना जंगी में। तो इस फितने और फसाद से बचाने के लिए उम्मत मुस्लिमा को अपने बाद किसी को नामज़द कर दीजिए। तो हाँ, यहाँ जो है तारीख़ में ये जो कदम है इसको मौरख़ीन ने किस नज़र से देखा है और इस्लामी तारीख़ पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दरअसल तारीख़ इस्लाम का ये मोड़ सबसे ही अंदोहनाक और गमनाक मोड़ है, और जब भी मौर्रिख़ यहाँ तारीख़ लिखता है या बोलने वाला बोलता है और बयान करने वाला बयान करता है तो वाकई वो आबदीदा हो जाता है और उसकी ज़ुबानें गुंग होने लगती। इस फितने का ज़ोर ज़्यादा तौर से पीछे की तरफ थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ, जहाँ से ज़्यादा मजबूत हुआ है वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ है। जिस वक्त में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान में मुसालहत होती है, ये मुसालहत कुछ लोगों को नापसंद आती है और उन लोगों ने फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ महाज़ाराई शुरू कर देते हैं। उन लोगों का नज़रिया जो बन गया था, जिसको खारजी कहा गया है, उनका नज़रिया ये बन गया कि अल्लाह का ही हुक्म सिर्फ नाफिज होगा, गैरुल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं होगा। ऐसे ही मुर्तकिबी कबीरा गुनाह करने वाला आदमी ये दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। जब वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा तो फिर वाजिबुल क़त्ल हो जाएगा, उसको दुनिया में जीने का कोई हक़ नहीं होगा। इस तरह का नज़रिया कुछ लोगों ने अपना लिया था और दरअसल ये सारे के सारे वो लोग थे
جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تھے، ان سے پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، اور حضرت علی کی مصالحت پر یہ لوگ ناراض ہونے والے تھے۔ ان لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ ان تینوں لوگوں کو جو اس تاریخ اسلام کے سرخشے کا اور فتنے کا سبب بن رہے ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے، یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس طرح سے پلان بنا کر کے اس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن عمرو بن العاص بچ گئے، اس لیے کہ اس دن وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ جو امام اس وقت گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے وہ مارا گیا۔ امیر معاویہ پر بھی وار ہوا تھا، لیکن وہ وار اوچھا پڑا، زخم تو آئے تھے لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ لیکن حضرت علی پہ جو وار پڑا تھا وہ وار بہت ہی کاری ضرب تھا، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے، پھر نبرد آزما نہیں ہو سکے تھے۔ پھر یہ معاملہ آگے جا کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کر لیتے ہیں تو اس مصالحت کے بعد میں ایک بہت ہی پرسکون دور چلتا ہے حکومت کا، کہہ لیجیے آپ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 15-16 سال تک۔ سن 56 ہجری جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی ولی عہد نامزد ہو جانا چاہیے، اگر ولی عہد نامزد نہیں ہوگا تو آگے چل کر کے ہو سکتا ہے کہ پھر ولی عہدی کے تعلق سے، اس کے انتخاب کے تعلق سے ہو سکتا ہے کسی کے اختلاف ہو۔ اس لیے پیچھے جو کبار صحابہ گزر چکے ہیں وہ گزر چکے، اب کوئی اس طرح سے اہل نظر نہیں آتا ہے جس کو ولی عہد منتخب کیا جائے، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد منتخب کر دیں۔ یہاں سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلی غلطی تو ہو چکی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور بازو کے دم پر وہاں پر حکومت حاصل کی ہے، اور خلافت کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بے شک کہ تمام معاملات مسلمانوں کے یہ مشورے سے طے پاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ کے رسول نے خود منتخب کر دیا تھا، امام بنا ہی دیا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے ثقیفہ بنی ساعدہ کے دن ان کو منتخب کیا تھا خلیفہ کے لیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں عمر بن خطاب کو طے کیا تھا مشورے کے طور پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت میں ایک باڈی بنا دی تھی مشورے کے لیے، انہوں نے ان کو طے کر لیا تھا۔ ایسے ہی ان کی شہادت کے بعد میں جب مسند خلافت کافی دنوں تک خالی پڑا رہا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے لوگوں نے، اصحاب رائے نے منتخب کر کے خلیفہ بنایا تھا، اور یہ از خود بننا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو سب سے بڑی غلطی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ہوئی ہے کہ وہاں جو حکومت حاصل کی گئی ہے وہ قوت کے زور پہ، زور بازو کی بنیاد پر حاصل کی گئی، سب سے بڑی غلطی۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو شاہان روم اور ایران کی طرز پر جو حکومتیں منتقل ہوتی تھی کہ بیٹا ہے تو پھر باپ ہے تو بیٹے کی طرف، پھر بیٹے سے بھائی کی طرف اور پوتے کی طرف، اس طرح سے وہاں نظام بننے لگا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں ولی عہد جو نامزد کیا تھا اپنے بیٹے یزید کو، یہاں سب سے بڑی اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ وجہ تھی جو آگے چل کر بعد کے حالات کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کبار تو جیسے آپ نے بتایا کہ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن ان کے صاحبزادگان موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے۔ تو یہ وہ 5 بڑی ہستیاں موجود تھیں اس وقت جن پہ لوگوں کی نظریں مرتکز تھیں، اس وقت مرکوز تھیں کہ ان سے زیادہ اہل کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کیا قیصر و کسریٰ کی جو رسم ہے اسے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ موروثی ہو جائے، ایک خاندان میں قید ہو کر رہ جائے۔ تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید کا حکومت کا معاملہ آتا ہے یا اس کی بیعت لینے کا معاملہ آتا ہے، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دنیا سے جا چکے تھے، لیکن یہ 4 اہم صاحبزادگان موجود تھے صحابہ کرام کے، یہ بھی 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ امت کو خانہ جنگی سے، اختلافات سے بچانے کی کوشش میں مصالحت کے لیے کچھ آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن 2 ایسی جلیل القدر شخصیات ہیں، 2 ایسی عظیم ہستیاں ہیں، گرچہ یہ بھی بہت جلیل القدر شخصیات ہیں، لیکن ان کا
اندر نرم رویہ تھا، اور ان کے یہاں یہ ہمیں ملتا ہے پیغام یا ان کا جو نقطہ نظر تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں ایک رسول اللہ کی شریعت میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. ہم خلافت کو ملوکیت میں تو تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ یہ جو یزید کی موروثیت ہے اس کو روکنے کے لیے دونوں جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتے ہیں. حضرت امام حسین سے جب مدینہ کا عامل گورنر جو ہے وہ بیعت کے لیے بلاتا ہے تو حضرت امام حسین کیا کرتے ہیں مولانا صاحب؟ دراصل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا جو نقطہ نظر تھا تقریباً ایک تھا، اور یہ نقطہ نظر وہ ہے جس کو پیش کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے بارے میں فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ نے فتنہ شروع کیا تھا، اینقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر ترمیم ہو، تنسیخ ہو، اس میں بدلاؤ ہو اور میں زندہ رہوں، میرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ اسی نقطۂ نظر کی تکمیل کیا ہے ان حضرات نے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو چپکے سے نکل گئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مہلت چاہی تھی کہ ہمیں مہلت دے دو ایک دن کے بارے میں، کہ میں سوچ لوں، غور کر لوں کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر یہاں سے نکل چکے ہیں مکہ المکرمہ کی جانب، تو انہوں نے بھی موقع پا کر کے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے مکہ المکرمہ کی طرف. راستے میں ایک دو اشخاص سے ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے جانکاری چاہی امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا رخ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھئی میں تو مکہ المکرمہ جا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوفے والے پے در پے اپنے قاصدین اور عمال کو ہمارے پاس میں بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، اور یہاں آنے کے بعد ہم آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے، اور بہت سارے خطوط بھی دکھائے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ان خطوط پر اور ان عمالوں پر آپ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، یہ آپ کو وہاں پر بلا کر کے دھوکہ دیں گے، اور وہ سرزمین ایسی ہے جنہوں نے آپ کے ابو جان کو بھی دھوکہ دیا ہے، آپ کے بڑے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے، ان کو زخمی کیا ہے. آپ وہاں نہ جائیں، وہ سرزمین ایسی ہے کہ ان سے وفا کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے چلے گئے، مکہ المکرمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے تھے، اور جو ماضی میں جو آئندہ جو پیش آنے والے واقعات اور حالات تھے اس کو بھی سمجھ رہے تھے. بڑا اصرار کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہاں سے نہ نکلیں، یہ مکہ دارالامن کی جگہ ہے، یہاں ہم لوگ محفوظ رہیں گے، یہاں ہمیں کوئی غضن نہیں پہنچا سکتا ہے، اور پھر یہاں سے آگے چل کر کے خلافت کے مسئلے کو اٹھایا جائے گا، لوگوں کو ہم پر بھروسہ ہے اور اعتماد ہے، ہمارے ساتھ میں جوڑیں گے. اور ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ میں، بھائی خواہی کے ساتھ میں امام حسین کو سمجھایا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک عزم و استقلال جو ان کے دل اور دماغ میں آ چکا تھا، اور جو خطوط آئے ہوئے تھے، اور جو بار بار اصرار تھا کہ نہیں آپ یہاں آ جاؤ اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ اور امیر بنا لیں گے، اس اعتماد کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلے کو بدل نہ سکے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں آپ کے اونٹوں کے سامنے اپنے آپ کو لٹا لوں، اور آپ کے اونٹ ہم کو اگر روند کر کے چلے بھی جائیں تب بھی شاید میرے بات کو آپ نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کیا تھا. حالانکہ میں اپنے نظریے سے اور تاریخ اسلام کو پڑھنے کے نظریے سے جہاں میں یہ سوچ کر کے رک کے کہتا ہوں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر کی بات مان لیتے تو شاید تاریخ اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، اور شام بھی، بصرہ بھی، کوفہ بھی ان دونوں بزرگوں کے زیر نگی آتا، اور وہ شاید جو ملوکیت شروع ہو چکی تھی وہ خلافت کی طرف منتقل ہو جاتی. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو تقدیر ازلی کے اعتبار سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کو کون کاٹ سکتا ہے؟ بالکل مولانا صاحب، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو مقام کربلا پر رک کر وہ رونے لگے. لوگوں نے دریافت کیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہی وہ سرزمین
ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے خانوادے کو کرب و بلا سے گزرنا پڑے گا. تو جو چیزیں نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں, کیونکہ مقدر اور مکتوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ عزم و استقلال کا پیکر تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بھی کہا کہ اپنے بچوں کو, بیوی کو اور اہل و عیال کو لے کر نہ جاؤ, وہ بڑی بے دردی سے تمہارے بال بچوں کو شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے. لیکن حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے خانوادے کو لے کر نکلے اس امید پر کہ کوفی وعدہ وفائی کریں گے, جبکہ کوفیوں کے بارے میں ہے کہ الکوفی لا یوفی. اہل عراق کی خاص طور پر کوفیوں کی جو فطرت ہے جو اس میں جو ہے وہ وعدہ وفائی نہیں ہے. تو حضرت امام حسین راستے میں تھے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بچوں اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ابھی بھی جو ہے وقت ہے. لیکن اب ہم دوسری طرف کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ابن زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا, اس کو یزید نے بھیج دیا کوفہ کی جانب کہ وہ اپنے باپ کی طرح بہت ہی سخت گیر تھا اور ہر چیز کو وہ سختی سے کچلنے والا تھا. کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, لیکن ابن زیاد کی جو سختی تھی اس کے پیش نظر پانسا پلٹ گیا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل ان کو روانہ کر دیا تھا کہ جا کر وہاں ان لوگوں سے وہاں کے حالات دیکھیے, اور اگر وہ لوگ بیعت کرنا چاہیں میرے لیے تو آپ ان سے بیعت لے سکتے ہیں. تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے بھی جو یہ پروانہ بھیج دیا تھا کہ آپ آ جائیے, یہاں کے لوگ آپ کے حامی اور وفادار ہیں. لیکن ابن زیاد کے وہاں پہنچنے پر جو منظر بدلتا ہے, اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت, بہت دردناک شہادت ہے ان کی بھی اور حضرت ہانی کی بھی جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی, تو اس کے بعد جو نقشہ بدلتا ہے مولانا صاحب وہ کیسا تھا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کوفے میں پہنچ چکے ہیں اور حضرت ہانی کے گھر میں وہ وہاں قیام پذیر تھے, تو اتفاق سے وہاں حضرت ہانی وہاں کے معزز لوگوں میں سے تھے, بڑے لوگوں میں سے تھے, اور ابن زیاد کا اس گھر میں آنا جانا بھی تھا. ابن زیاد کا اس گھر میں آنا جانا بھی تھا اور تعلقات بھی تھے. لیکن ابن زیاد اس تجسس میں تھا کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں یہاں کوفے کے اندر اور ضرور کوئی نہ کوئی کایا پلٹ ہونے والی ہے, اس تجسس کے اندر وہ تھا. تو اس نے اپنے ایک غلام کو اس تجسس اور جاسوسی کے اندر لگا دیا کہ پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں اور کس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ غلام ایک مسجد میں گیا, دیکھا ایک شخص کو جو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے تھے اور بڑے ذکر و اذکار میں مشغول تھے, تو سوچا کہ لاؤ یہاں سے میں سراغ معلوم کروں. تو کہا کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خانوادہ نبوی سے کوئی تعلق ہے اور گہرا ربط و ضبط ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہی کیوں آپ کو لگ رہا ہوں ضرورت مند آپ کے امداد کا اور تعاون کا, مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں. تو غلام نے کہا کہ نہیں, آپ کے چہرے بشرے سے لگتا ہے کہ نہیں آپ کو کوئی نسبت ہے, اس بنیاد پر ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کچھ رقم ہدیے کے طور پر ہم دے دیں. وہ رقم ہدیے کے طور پر دے دی اور پھر بعد بھی معلوم کر لیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو وہ غلام جس کو ابن زیاد نے جاسوسی کے لیے طے کیا تھا, حضرت ہانی کے گھر جانا شروع کر دیا اور جا کر کے معلوم کر لیا کہ مسلم بن عقیل کہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو ابن زیاد نے تقریباً 70 آدمیوں کا ایک دستہ بھیج دیا تھا کہ جا کر کے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور گھیر کر کے پھر ان کو گرفتار کیا جائے. جب یہ دستہ وہاں گیا ہے تو ایک سخت مقابلہ ہوا ہے. مسلم بن عقیل اکیلے ہیں اور یہ تقریباً 70 آدمیوں کا ایک دستہ ہے, اور جا کر کے وہاں پہ لڑائی بھی ہوتی ہے اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اس جھگڑے کے اندر لڑائی میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں, اوپر کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں, دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں, خون میں بالکل لت پت ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں خچر میں لاد کر کے ابن زیاد کے سامنے لایا جاتا ہے, ان کو پیش کیا جاتا ہے. پھر ابن زیاد سے مکالمہ بھی ہوتا ہے اس خلافت کے مسئلے پر اور امارت کے مسئلے پر. کو بے دردی سے شہید بھی کر دیا جاتا ہے. اب آپ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے. آپ درمیان میں ہیں, سفر ابھی جو ہے وہ کوفہ کی طرف جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے. یہاں جب شہادت کی خبر ملتی ہے تو حضرت امام واپسی کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں, اہل عرب میں یہ رہی ہے خاصیت کہ قصاص, خون کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کا خون بہا لینا چاہتے ہیں, ان کا قصاص لینا چاہتے ہیں, اس لیے اب ہم کوفے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے.
حضرت امام حسین کی غیرت اور حمیت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ یعنی جو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ہیں ان کے مطالبے کو نظر انداز کر دیں. آپ اپنا سفر جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن درمیان میں کربلا کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے. اور ادھر سے مسلم ابن زیاد جو ہے وہ ایک دستہ بھیجتا ہے تقریباً 3000 لوگوں کا. جی. حضرت سعد بن نبی وقاص کے صاحبزادے ہیں حضرت عمرو بن سعد کے ماتحتی میں. ان کا جو رویہ تھا یا ان کے اندر جو جگر، ان کا جو گوشہ تھا دل کا، وہ تھوڑا نرمی کی طرف مائل تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عشرہ مبشرہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین. تو یہ جو آپسی مکالمہ ہوتا ہے یا وہ کوشش ہوتی ہے کہ ابھی جنگ کو ٹالا جائے، ابھی کسی طرح سے جنگ کو مؤخر کیا جائے، تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ دراصل وہاں پر عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تعلق تھا رشتہ داری کا. تو جب یہ معاملہ دیکھا ابن زیاد کے برتاؤ کو، تعلق کو، تو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی ہمدردی کا مظاہرہ کیا وہاں پر. تو کان میں کچھ سرگوشیاں کی تھیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ سرگوشیاں یہ تھی کہ کوفے کے اندر 700 درہم یا 7000 درہم کسی کا قرض تھا. اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قرض ہے میرے اوپر، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد میں تم اس کو ادا کر دینا. اور ایک کام یہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے لاش کے تم وارث ہوگے، اس کو صحیح طریقے سے تم دفنا دینا. اور تیسرا کام میرے ساتھ میں احسان مندی کا تم یہ کرو کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر کے آ رہے ہیں، اس قافلے کو میرے بارے میں مطلع کر دو کہ میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے. جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا کہ مسلم بن عقیل کچھ سرگوشی کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کان کے اندر، تو ابن زیاد سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں تم سے؟ تو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، انہوں نے کچھ قرض کے تعلق سے مجھے بتلایا ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے، اور اپنے نعش کے تعلق سے مجھے بتلایا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے دفن کر دینا. تو وہاں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابن زیاد نے منع کیا تھا کہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ لاش کے ساتھ میں کیا برتاؤ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، ابن زیاد وہ بھی مان گیا تھا. تیسرا جو مسئلہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا جائے، وہ اس کو بھی بڑی رازداری کے ساتھ بھی انہوں نے اس کام کو کیا تھا. لیکن چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں میرے ابو جان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ جو عربوں کا ایک دستور تھا قصاص کا، بدلے کا، جو غیرت اور حمیت تھی، اس غیرت اور حمیت کی بنیاد پر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ نہیں، اب تو میں اپنے ابو جان کا قصاص و بدلہ ہم لوگ یہاں سے لے کر کے ہی جائیں گے. بالکل مولانا صاحب، جو اس کے بعد کے واقعات ہیں انشاءاللہ کل ناظرین کی گوش گزار کریں گے. گرچہ وہ واقعات اتنے درد انگیز ہیں، ایسے ہیں کہ انسان کے لیے، انسان کی زبان یا اس کے جذبات اس کا ساتھ نہیں دیتے. کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہماری یہ ناچیز زبان ہے وہ ان واقعات کو ناظرین تک پہنچا سکے، آپ کی رہنمائی ناظرین تک پہنچ سکے. تو انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. ریحانہ صاحبہ مہاراشٹر سے ہیں، سید فاروق صاحب اورنگ آباد سے ہیں. بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. ریحانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں نماز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اپن فجر کی نماز سے ایسا اٹھے اور اپن لیٹ ہو گیا، اپنی نماز فجر کی قضا ہو گئی، تو اپن نے قضا نماز پڑھنا فجر کی کہ اشراق کی پڑھنا؟ اور میں اور عشاء کی نماز کے بارے میں سوال ایک، کیا عشاء کی نماز 12 بجے کے بعد میں نہیں پڑھنا والے 12 بجے رات میں، جیسے اپنوں کو لیٹ ہو گیا تو 11-12 بجے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. سید فاروق صاحب اورنگ آباد سے. جی فاروق بھائی بتائیے. السلام علیکم شروف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام دیکھنا سننا. ابھی ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو بیان کربلا کے بارے میں ہوا، کافی معلومات ہوئی، اس سے بہت غور سے سن رہے تھے ہم لوگ. بہت تو آپ کی بھی نالج، ماشاءاللہ آپ کی نالج دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی کہ آپ بھی کافی معلومات رکھتی ہیں. پتہ نہیں کیسے آپ کو ہر چیز کی نالج ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے. بھائی آپ نے چھوٹی بہن کہا، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. سلامت رہیے، صحت مند رہیے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. جی فاروق بھائی. میں بتانا چاہتا ہوں صرف آپ کو کہ یہ جو میں نے سنا تھا کہ جو آپ کے تعلق سے بات ہے،
ये खास जो अक्सर जो है ना परेशानियां हो जाती है, टीवी सीरियल जो नजरों में रहते हैं अक्सर उसकी वजह से ज्यादातर मेरे को लगता ख्वाब नजर आते हैं। और जो बार बार एक ही ख्वाब सांप होगा तो नजर आता है जी अक्सर। फिर आप देखिए सामने 9 बजे के बाद सब सीरियल वैसे ही है, हाँ सांपों के इसके। हाँ हाँ ऐसा मेरा ख्याल है कि शायद वो दिन भर की उलझन में टीवी सीरियल नजरों में से इसी का अक्स होता है। बिल्कुल आपको मेरा ख्याल समझ में नहीं आया कि इतने ख्वाब देखते हैं लोग, तो बात तो सब एक ही रहती, किसी में फर्क नहीं होता। कोई खास ख्वाब होता होगा तो शायद बहुत अच्छी बात होती, लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ तो बड़ा अजीब अजीब लगता है मुझे। बिल्कुल फारूक साहब, आपके सवाल को जी, और कोई सवाल? ये सवाल कुछ भी नहीं, बस आपसे ये बात करना थी। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है अभी बहुत के बारे में आप हर तरीके से बात करते हैं, बड़े अच्छे लगता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रजिया साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी रजिया साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी मेरा ये सवाल है, मेरी वालिदा को गुजरे हुए 1 महीना हो गया, तो सबसे पहले तो गुजारिश है आप सबसे कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाए। और मैं ये कहती हूँ बाजी कि छोटे छोटे जो सवाल से जूड़ा बांध के नमाज होती है नहीं, जैसे वो हमारी वालिदा के बारे में ना दुआएं मक़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिए, वालिदा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह मग़फ़िरत। और मैंने एक ख्वाब देखा था कि अभी सुबह मैंने आज रोजा रखा था, तहज्जुद पढ़ के मैं जरा देर लेट गई थी, उसके बाद मैंने देखा हमारी वालिदा बहुत बीमार हैं, तो उनकी परेशानी हो रही बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में सवाल कर रही थी। ठीक है, गौर से सुनिए। जी, पहले तो मौलाना साहब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। दूसरे जो ख्वाब देखा है इसमें क्या इशारा है? मेरी दुआ है ख़ास तौर से उनके लिए भी और तमाम उम्मत इस्लामिया के मरहूमीन के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जहाँ तक ख्वाब का मसला है, ख्वाब में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है आपको कि अपनी वालिदा के लिए कुछ सदक़ात वग़ैरह करती रहें और उनके लिए इसाले सवाब करती रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी रूह को काफ़ी सुकून और आराम मिलेगा। बिल्कुल, फारूक भाई ने ख्वाबों की तरफ जो तवज्जो दिलाई है कि कुछ जो ख्वाब है वाकई वो रोया सादिक़ा होते हैं, जैसे अंबिया इकराम के थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ख्वाब में वो चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम या इशारा होती हैं, और कुछ जिसको कहा गया कि अज़ग़ास अहलाम यानी बेसरोपा बातें होती हैं। तो इन बेसरोपा बातों का हमारी उन ऐसी सरगर्मियों से क्या ताल्लुक़ है जिनमें लहव लअब है या जिनमें तफरीहात का जो उन्सुर है वो गालिब रहता है? दरअसल ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। अज़ग़ास अहलाम भी अपनी जगह पर दुरुस्त है, रोया सालिहा भी है, और बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो देखे जाते हैं और वो वक्त पर रूनुमा भी हो जाते हैं, ज़ाहिर भी हो जाते हैं। आदमी उसको देख भी लेता है कि हमने ये ख्वाब देखा था और ये पूरा हो रहा है। जहाँ तक अज़ग़ास अहलाम की बात है, इंसान असल में जो दिन और रात की जो उसकी मसरूफ़ियत होती है और दौड़ भरी भाग जो ज़िंदगी उसकी होती है, कभी कभी ये तमाम मसरूफ़ियात उसकी चीज़ें ख्वाब के अंदर उसको रिपीट होती हैं, उसको सोचता है, गौर करता है, और किसी एक धुन को, किसी एक मसले को लेकर जब सो जाता है ना, तो कभी कभी उन चीज़ों को लेकर बड़बड़ाता भी, बोलता भी है। सो भी रहा है लेकिन उसके ज़ुबान से कुछ चीज़ें निकल रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंसान के उस नफ्सियाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान और ताल्लुक़ की बुनियाद पर होती हैं, जिसको ख्वाब में रिपीट करता है या अपनी ज़ुबान से उसको दोहराता है सोने की हालत में। अब वो चीज़ें जो नज़र ना आए, जो खौफज़दा कर दें या जो अच्छी नहीं है, उनसे बचने के लिए रसूल पाक ने ज़रूर कुछ ना कुछ बताया मौलाना साहब। हाँ, इस तरह से अगर ख्वाब देखें और आप घबरा जाएं तो उठने के बाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, उसके साथ साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके उसको बाएं तरफ 3 मरतबा थुतकार दें, उसके बाद फिर आप सो जाएं, तो इंशाअल्लाह इस तरह के ख्वाबों से आप महफूज रहेंगे। जी, शीबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी मैं बीमार रहती हूँ, मुझे दुआ करानी थी। बहुत दिन हो गए, मुझे कम से कम हो गए 3 साल हो गए मैं बीमार रहती हूँ, और जो आप बताते हैं सब कुछ पढ़ती हूँ, और हाजिर नमाज तौबा नमाज सब पढ़ती हूँ, पर मुझे कोई कहीं से आराम नहीं मिल रहा, और मैं बहुत दुआएं करती रहती हूँ।
कि मैं ठीक हो जाऊं, और कुछ शिवा? बीमारी भी नहीं निकलती कि हाँ कोई इतनी बड़ी बीमारी है। चलिए, आपने हमारे सवाल का जवाब इससे पहले कि हम दरियाफ्त करते दे दिया। थोड़ा सा इंतजार। शीबा ने जो सवाल किया है बीमारी के ताल्लुक से कि बज़ाहिर कोई बीमारी है भी नहीं और वो बीमार भी रहती हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए मौलाना साहब? कि हो सकता है कि उनकी जो बीमारी है वो सहर वगैरह से मुतासिर हो, जादू वगैरह से मुतासिर हो। तो एक काम तो ये कर लिया करें वो कि सुबह शाम फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। वो पढ़ करके हाथों में दम करें, अपने बदन पे फेर लिया करें और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, इसको पढ़ लिया करें सुबह शाम 3 बार। इंशाअल्लाह बीमारियों से शिफा याबी मिलेगी। रेहाना साहब के सवालात कि अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है तो पहले फजर अदा की जाए कि पहले इशराक़ की नमाज अदा की जाए? देखिए, अगर इशराक़ का वक्त हो गया है जी, तो आप पहले इशराक़ को पढ़ लें ताकि जो तरतीब एक है वो तरतीब बाकी रहे। इशराक़ पढ़ लें, उसके बाद फजर की आप क़ज़ा कर लें। अगर आप पहले फजर की क़ज़ा कर लेते हैं फिर इशराक़ पढ़ते हैं तो उसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं। दूसरे सवाल के लिए बहन थोड़ा सा इंतजार। साजिदा साहबा से बात कर रहे हैं, बेंगलोर से हमारे साथ हैं। जी साजिदा बहन। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत रोज से ट्राई करी थी, आज मिल गया। आपका प्रोग्राम बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं ये घर में थोड़ा बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। शौहर बहुत काम के वास्ते में ये कर रहे हैं, उनका काम कामयाब नहीं हो रहा है। इस वजह से थोड़ा घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। काम क्या है? जी साजिदा साहबा, आपके शौहर क्या काम करते हैं? साजिदा साहबा हमें सुन पा रही हैं? बिजनेस, ये ओल्ड फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जी ये मौलाना वो थोड़ा पैसों के प्रॉब्लम से थोड़े लड़ाई झगड़े में घर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बहन, एक अच्छी बीवी का ये एक जिम्मेदारी भी है मौलाना साहब की ज़िंदगी के नशेब व फराज में, उतार चढ़ाव में। अगर पैसों में कभी तंगी है तो उस ज़माने को याद रखे जब फारिगुल बाली थी, खुशहाली थी। तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े से बचने के लिए भी वजीफ़ा चाहिए और कारोबार अच्छा हो जाए उसके लिए भी वजीफ़ा चाहिए। सबसे पहला अमल तो ये होना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से किसी चीज़ का हल नहीं है। जी, मईशत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर अखराजात ज़्यादा हो गए हैं या रोज़ी कम हो गई तो अपने अखराजात को कम कर लें, थोड़ा सा अपनी ज़रूरियात को कम कर लें। और हालात आते हैं तो हालात को आमाल से बदलना चाहिए। और ओल्ड फर्नीचर का मसला बतला रही हैं वो, तो मैं उनके शौहर से दरख्वास्त करूँगा, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि लफ्ज़ या नाफ़िअ बहुत ही अच्छी चीज़ है, 101 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ मिला लें इसमें, और पढ़ करके पानी में दम कर लें। अपनी दुकान वगैरह जो भी शोरूम हो या जो भी दुकान वगैरह हो उसमें छिड़काव कर लिया करें। अगर इससे ज़्यादा और उनको वक्त मिलता है तो सूरह मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ लें, और हो सके तो हर नमाज के बाद 1-1 बार पढ़ लें, और इशा की नमाज के बाद 2 बार पढ़ लें। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि बड़े फ़वाइद इससे उनको ज़ाहिर होंगे। जी, अर्जुमन से बात कर रहे हैं, गोरखपुर से हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अर्जुमन, हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी हाँ जी, हमारे साथ ये दिक्कत है कि जब हम नमाज तिलावत करते हैं, जब पूरा मन लगा के पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमारे मुंह से कोई चाह रहा है कि गाली निकल जाए, हमारी इबादत खराब हो जाए। हम बहुत परेशान है, उससे हमको बर्द की बीमारी भी हो गई इधर। जैसे लगता है शैतान ने जबरदस्ती गलती करवाई हमसे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। जी मौलाना साहब क्या करें? देखिए, मुमकिन है इस तरह से कभी कभी होता है, जब इंसान इबादत की तरफ राग़िब होता है, कुछ कर रहा होता है तो इंसान गलतियां करवाता है, वसवसे भी डालता है, बुरे बुरे ख्यालात भी डालता है। तो अगर इस तरह से कुछ ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं तो उस वक्त में फिर आप रोक करके उस अमल को, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, आप कुरान शरीफ की तिलावत को रोक करके थोड़ी देर के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और 3 बार बाएं तरफ तुत्कार दें। तो इंशाअल्लाह जो एक वसवसा आया हुआ है, ख्याल आया हुआ है, वो ख्याल इंशाअल्लाह कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाएगा। शायद इन्होंने बर्स का जिक्र किया है। अच्छा, बीमारी बर्स, का? हाँ, अगर बर्स हो गया है खुदा न खास्ता
یا جس کو ہے اس برس ہو گیا ہے تو جس جگہ پر وہ داغ ہے گلاب کی پتی ہے، گلاب کی پتی لے کر کے آپ اس پہ وہاں پہ رگڑ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعا میں بتلاتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیل الاسقام، اس کو بھی ورد زبان بنا لیں صبح شام 3 بار، تو وہ عمل بھی کریں گلاب کی پتی کے رگڑنے کا، اور یہ وظیفہ بھی کریں، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی آپ کو۔ جی اب بہت اہم سوال ہے ریحانہ صاحبہ کا، کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ دیر ہو جائے اور رات کے 12 بجے کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو کیا اس سلسلے میں ممانعت ہے قضا نہیں کرنے؟ دیکھیے نصف شب آدھی رات سے پھر وہاں عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر قضا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں عشاء کی نماز قضا کرنی پڑے گی، پھر وہاں ادا نہیں ہوگی نصف شب۔ ہاں تو اس کی نیت کیا؟ قضا کی نیت کریں؟ قضا کی نیت کریں گے پھر آپ، اور نماز مکمل ہوگی؟ نماز مکمل ہوگی۔ وتر وغیرہ نماز مکمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، سنت نہیں؟ سنتیں نہیں۔ قضا کے اندر سنتیں نہیں ہوتی ہیں، قضا کے اندر فرائض اور واجبات کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اہم سوال تھا، کیونکہ کبھی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، کہیں کسی فنکشن میں تھے، کسی پارٹی میں تھے، نماز کی ادائیگی کا وقت اول تو قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر قضا ہو جائے تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ 12 بجے کے بعد پھر کیا جو ہے وہ وقت رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں اس دوران کے کچھ اور کالز آئے ہیں ہمارے پاس، آتے ہیں۔ رانی کھیت سے ترنم ہمارے ساتھ ہیں، ترنم سے بات کر لیں پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ترنم صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ نا، میری والدہ کو انتقال ہوئے جی ہاں، تو 8-9 مہینے ہو گئے، مجھے اکثر خواب میں دکھتی ہیں۔ وہ آپ کو خواب میں کس حالت میں دکھتی ہیں؟ مطلب اچھی حالت میں دکھتی ہیں، اور وہ کل مجھ سے یہ کر کے وہ شربت اور نہ مطلب دہی اور چینی نکال کے رکھ دینا۔ دہی اور چینی نکال کر رکھ دینا، یہ کہتی ہیں آپ کو خواب میں؟ ہاں وہ کہہ رہی تھی، اور ایک چیز پتہ نہیں کیا کی تھی، میں بھول گئی۔ سوچیے اگر سوچ سکیں تو۔ جی، اور ایک سوال یہ ہے، ہمارا کچن ہے نا باہر بنا ہوا ہے، ہاں، تو اس میں اکثر مینڈک آ جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، مطلب ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، 2-3 بار پھینک دیے اس کو نکال کے، ہاں، لیکن بار بار وہ آ جا رہی ہے۔ آپ اس کا پوچھنا ہے ذرا۔ چلیں سوال آپ کا نوٹ کر لیا ہے۔ ندیم صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جی ندیم بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ندیم بھائی۔ جی باجی، یہ دریافت کرنا ہے، یہ ہماری اہلیہ معلوم کرا رہے ہیں، جیسے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہیں یہ، اور یہ سورہ نوح ہفتے میں 2 بار، اور سورہ کہف جو ہے وہ جمعے کے دن۔ تو اب اس کے علاوہ منزل بھی پڑھتی ہیں یہ، تو یہ معلوم کرا رہے ہیں کہ منزل کا پڑھ لینا کافی ہے، کیونکہ امور خانہ داری کے بھی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، صبح کے ٹائم میں مصروفیات ہوتی ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہ کاکروچ وغیرہ ہوتے ہیں نا یہاں گھر میں، اور یہ مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان پہ کیا یہ ویسی دوائی ڈالنا جو ہے، ادویات کا استعمال کرنا ان کے اوپر جائز ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے اس کے اندر ان کو مارنا جو ہے؟ ٹھیک ہے، چیونٹیاں ہوتی ہیں اور یہ کاکروچ ہوتے ہیں۔ ہاں، چیٹیوں کا مسئلہ الگ ہے کاکروچ سے اور مچھروں سے، یہاں جو ہے نا ایک باریک سا فرق ہے۔ بالکل بالکل، یہاں ضرور انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، پہلے اس کو لے لیتے کہ چیٹیوں کا جو مسئلہ ہے، سورہ نمل میں بھی ان کے بارے میں حضرت سلیمان کا لشکر رک گیا، لیکن یہ ان سے اتنی ایذا نہیں ہے جتنا کاکروچ سے اور مچھروں سے ایذا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دراصل جو ہم نے اپنے بزرگوں کا جو معمول دیکھا ہے چیونٹیوں کے تعلق سے اور چیزوں کے تعلق سے، وہ خواہ کسی کو ایذا یا تکلیف نہیں دینا چاہتے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کوئی ایسا عمل اختیار کر لیں کہ جس عمل کے ذریعہ وہ بآسانی بھاگ سکے۔ جیسے مچھروں کا مسئلہ ہے، مچھروں کے تعلق سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کو اپنے گھر میں یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ نہ آئے، مچھردانی کے یوز کر لیں۔ اور ایسے ہی کاکروچ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں لگا دی جاتی ہیں دیواروں پہ، ایسے ہی پھر وہ کاکروچ اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ چیونٹیوں کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دانے اور روزی کے تلاش میں کبھی کبھی آ جاتی ہیں۔ دسترخوان آپ نے لپیٹ کے رکھ دیا، اس میں کچھ کھانے کے ذرات ہیں، اس کے لیے بیچاری آ جاتی ہیں، تو چیونٹیوں کے پیچھے پڑ جانا، ان کو مارنا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بالکل، ایک چوک نما چیز آتی ہے جو لکشمن ریکھا کہلاتی ہے، اور وہ بڑی مؤثر ہے، اس کو جس جگہ پر لگا دیا جائے چیٹیاں وہاں پھر نہیں آتی، وہ آپ کو ستائیں گی نہیں۔ اب
ندیم بھائی کا جو سوال ہے کہ ان کی اہلیہ کچھ صورتیں پڑھتی ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ سورہ نو 2 بار پڑھتی ہیں، ہفتے میں سورہ کہف جمعے کو پڑھتی ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، ان تمام چیزوں کی تلاوت ہوتی ہے، ساتھ میں منزل۔ اب اگر صرف منزل پر اکتفا کر لیں تو کیسا ہے، یا ان چیزوں کو بھی جاری رکھیں؟ دراصل جو منزل ہے اس منزل کی جو ثمرات اور فوائد ہیں وہ الگ ہیں، اور سورہ یاسین شریف ہے، سورہ ملک ہے، سورہ کہف ہے، اس کے ثمرات اور فوائد الگ الگ ہیں۔ سورہ کہف کے فوائد میں سے یہ ہے کہ بھئی دجال کے فتنوں سے، قیامت کے فتنوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین شریف دل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجتوں کے لیے کافی و شافی ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی کے تعلق سے فضیلت ہے یہ کہ وہ قبر کے اندر وہ سفارشی بن جائے گا، کس طرح کا عذاب ہونے والا ہوگا تو وہ مانع بن جائے گا۔ تو ان صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ منزل کے فوائد الگ ہیں، اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جب موقع ملے تو پڑھیں۔ ہاں، یعنی کرتے رہنا چاہیے، وقت نکال کر کے اپنے کام کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لے، لیکن کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس چیز کی توفیق دی ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور عمل خیر کی، عمل صالح کی، آپ اس کو اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ ہاں، یہ کہ کچھ عمل اور بڑھا لیں، لیکن جس کی توفیق ہوئی ہے اس کو آپ نکالیں نا۔ جی، ترنم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کچن جو ہے وہ باہر کی طرف ہے، اب کبھی کبھی مینڈک بھی آ جاتے ہیں اپنی ضیافت لینے، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اگر مہمان آیا ہے تو اس کی ضیافت کرنی چاہیے، زیادہ تنگ کر رہا ہے تو اس کو باہر کر دینا چاہیے۔ کیسے باہر کریں؟ جیسے اسے پکڑنا بڑا مشکل کام ہے، تو کیسے روکیں مولانا صاحب؟ ظاہر سی بات، اگر وہ کنڈی وغیرہ ہے وہاں کے کچن کے اندر، یا نیچے جو دراز وغیرہ ہے اس کو بند کر دیا کریں، نہ جائیں وہ۔ جی، کچھ ایسا والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ دہی اور چینی کی تاکید کر رہی ہیں۔ دیکھیے، خواب اچھا ہے ان کا، اور یہ امن کی طرف، مصالحت کی طرف، خیر خواہی اور نیکی کی طرف اس خواب کے اندر اشارہ ہے ان کے لیے۔ اگر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں گھر کے اندر کہ وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، قطع تعلقی ہے، قطع کلامی ہے، تو قطع تعلقیں، قطع کلامی کو ختم کر کے مصالحت کر لینا چاہیے، اور خود اپنی والدہ کے لیے ان کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ جی، ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ تقریباً 1 ماہ ہو رہا ہے والدہ کی وفات کو، یا کچھ ماہ ہو رہے ہیں، وہ بیمار نظر آئی ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ وہاں مسئلہ اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کو پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی عذاب میں ان کو مبتلا کر رکھا ہو، تو گھر والوں کو، رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ جی، قنوت چل رہے ہیں فرزانہ صاحبہ کے پاس، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ فرزانہ، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ شگفتہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ عمر سعد کا کربلا کے واقعے میں پازیٹیو رول ہے یا نیگیٹو، کیونکہ کنہیں کتب میں اسے نعیل کہا گیا ہے اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا تھا مولانا صاحب۔ جی، حضرت عمرو بن سعد جہاں بات رکی تھی، یہ ان کا کردار جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو وہ ابن زیاد یا شمر کے عتاب میں بھی ہے یا ان کی گرفت میں بھی ہے، دوسری طرف ان کے دل میں نرم گوشہ بھی ہے، تو ان کا رول کیا تھا؟ دیکھیے، ان کو لئیم نہیں کہا جا سکتا ہے، کمینہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے ان کو، اور عشر مبشرہ کے صاحبزادگان میں سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ ملوکیت اور حکومت کا دور وہاں پر شروع ہو چکا تھا، اور بہت سے حضرات، بہت سے افراد اس سے پشو پیش میں رہتے تھے کہ مزید اگر کوئی چیزیں اب پیش کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین جیسے حالات اور واقعات نہ پیدا ہو جائے، جیسے کہ پیچھے رول گزر چکا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول گزر چکا ہے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، اور خاموشی اختیار کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں پڑھنا جنگ جمل، جنگ صفین کی یاد تازہ کہیں نہ کر دے۔ تو وہاں جو ان کی قرابت داری، جو رشتہ داری کا جو مسئلہ تھا، اس کو انہوں نے نبھایا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ میں، اور ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو نبھایا ہے۔ ان کے ساتھ میں مجبوری یہ تھی کہ وہ حکومت کے ماتحتی کے اندر تھے، تو وہاں کھل کر کے بہت زیادہ وہ مسلم بن عقیل کا سپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے مخالفت میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔
جی انشاءاللہ کل اس میں مزید رہنمائی اور تفصیلی گفتگو ہوگی. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ. جی بہن اپنا نام بتائیے. ہماری اگلی کالر جو فون لائن پر ہیں اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا نام صاحبہ ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. سوال بتائیے صاحبہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے بہنوں ہی ہیں وہ دارو بہت پیتے ہیں, شراب وغیرہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. شراب کی زیادتی ہے. ہاں تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک کام کریں کہ یا شہید ہو اس کو 21 مرتبہ پڑھیں, پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیں اپنا, اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کام کو کریں, روزانہ اس کو کرتے رہیں. اور لفظ یا مقیت ہو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے کسی پانی وغیرہ میں دم کر کے, جو ناشتہ وغیرہ ان کو دیتی ہیں اس میں دم کر کے دیں, تو انشاءاللہ جو عادت بد ہے انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. شراب کے نتیجے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں مولانا صاحب, پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جب کوئی انسان اس عادت بد میں پہلی بار مبتلا ہوتا ہے, بقیہ جو گھر والے ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس طرح سے وہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس عادت سے پہلے یعنی کہ مزید وہ اس میں مبتلا ہوں, یہ عادت ایک لت بن جائے, اسے روک دیا جائے؟ دراصل یہ ام الخبائث ہے, تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے. اور اس کے عمل کے بعد میں, اس کے پینے کے بعد میں بہت ساری ایسی چیزیں وہ کر جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو سمجھتا بھی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو جہاں بھی اس طرح کی کوئی غلطی آدمی دیکھے, گھر والے دیکھیں, یا شراب کے تعلق سے یا کسی اور چیز کے تعلق سے ہو, تو وہیں تنبیہ کرنا چاہیے, وہیں روکنا ٹوکنا چاہیے. ورنہ جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو اس کا چھڑانا ایک مشکل امر ہو جاتا ہے. بالکل. دلی سے گلشن. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہلو. جی بہن فرمائیے. جی میرا دوسرا سوال ہے, میں اپنے 3 سال کے بیٹے افضل کا نام کا معنی جاننا چاہتی ہوں. آپ کا پہلا سوال کیا ہے گلشن؟ ہلو. آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ ہیلو. جی بہن اپنا پہلا سوال بتائیے. آپ کا دوسرا سوال کہ افضل کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں, یہ تو ہم تک پہنچا, لیکن آپ نے کہا یہ دوسرا سوال ہے, تو پہلا سوال کیا تھا؟ گلشن سے بات کر رہی ہیں آپ؟ چلو ٹھیک ہے. جی دوسری کال گلشن صاحبہ کی ہے. فرمائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ نا میری آنکھوں کے جو ہے نا چھید جو حلق میں آتے ہیں وہ بند ہیں. ہلو. کیا بند ہے مولانا صاحب؟ ہلو بہن ذرا وضاحت سے بتائیے, آنکھوں میں کیا پریشانی ہے؟ آنکھوں کا پانی جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے, اور وہ آنکھوں کے چھید سے حلق میں جو آتا ہے وہ چھید بند ہے. پہلا سوال تو یہ ہے میرا, تو اس کے لیے کچھ بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے, دوسرے سوال سے شروع کر رہے ہیں مولانا صاحب. ان کے سوال کو لے لیتے ہیں. سجدہ صاحب کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں. سجدہ سہو کے بارے میں دیکھیے, واجبات کے ترک کرنے سے یا واجبات کی تقدیم اور تاخیر سے یہ سجدہ سہو کا وجوب ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اخیر قاد اخیرہ میں التحیات پڑھ لیں. التحیات پڑھنے کے بعد پھر میں ایک طرف سلام پھیر دیں. سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کریں. پھر آپ بیٹھ کر کے التحیات, درود شریف, دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں. یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا. جی آنکھوں کا جو پانی حلق میں شاید آتا ہے, یا آنکھوں کے اندر کچھ اس طرح کا لوبریکنٹ ہوتا ہے جو آنکھوں کی موومنٹ میں مدد کرتا ہو, شاید وہ خشک ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک طبی علاج ہے اس طبی علاج کو جاری رکھیں. اور ایک آیت کریمہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو نوٹ کر لیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کو 3 مرتبہ پڑھیں, اور اپنے لعاب کو تھوک کو تھوڑا سا انگلیوں میں لگا کر کے اور دونوں آنکھوں کی پلکوں پہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. جی محمد عمر. فرمائیے عمر بھائی, سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. محمد افضل یا فضل, کچھ اس طرح کا بہن نے اپنے بیٹے کا نام بتایا ہے, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے افضل ہو یا فضل ہو, ماشاءاللہ دونوں ہی اچھے نام ہیں اور بہتر نام ہے. اس کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. افضل سب سے بڑھیا, سب سے اچھا, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور فضل؟ فضل
اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان۔ جی بہت شکریہ۔ اس دوران کے کچھ کالز ہم تک پہنچے مولانا صاحب، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے اور کل بھی روزہ رکھیں گے، وہ لوگ جو آج روزہ نہیں رکھ سکے، عاشورہ کے روزے کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مماثلت نہ ہو اس لیے 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اب روزے کی حالت میں وہ کون سے نیک اعمال ہیں یا عبادات ہیں جو کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، روزہ خود ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ موقع بہت ہی بہتر ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، بڑے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لیا جائے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، قرآن شریف کی تلاوت، یہ خاص اعمال ہیں جو اس روزے کے اندر اور نکھار لانے والے ہیں، اس عمل کو اور زیادہ بڑھانے والے ہیں اور بہتر کرنے والے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ غربا اور ناداروں کو کھانا کھلانا، ہاں، خاص طور سے یوم عاشورہ کے تعلق سے ایک حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول کی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو کہ جو شخص میرے کسی ایک امتی کو کھانا کھلائے گا، ایک شخص کو کھانا کھلائے گا، تو ایسا جیسے اس نے میری پوری امت کو کھانا کھلایا ہے۔ تو اس میں غربا ناداروں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں پر بھی کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج تو یوم غم ہے، اور تو غم کی وجہ سے ان کے یہاں کھانا نہیں پکتا ہے، اور وہ 11ویں 12ویں 13ویں کے بعد میں کھانا پکا کے کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کی جو سنت ہے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں اچھا کھانا پکائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے، اور غربا ناداروں کو بھی کھلانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، انشاءاللہ کل بھی آپ کی تشریف آوری ہوگی، مکمل گفتگو، بقیہ گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ، اور پیغام کربلا، سانحہ کربلا تو جانیں گے ہی کہ کس طرح یہ پورا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، لیکن اس اہم ایونٹ سے، اس اہم واقعے سے کیا سبق، کیا پیغام ملتا ہے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو، یہ انشاءاللہ کل جانیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آج کے لیے۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں سلام دیکھتے رہیں، ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔